बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर आप लोग हर रोज़ देखते और सुनते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप लोग हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के ज़रिए शामिल भी होते हैं, सवालात किए जाते हैं। आप लोग हमारे साथ अपने बारे में जो मामलात होते हैं आप लोगों के घरेलू ज़िंदगी के हवाले से वो डिस्कस करते हैं और रहनुमाई उलमाए किराम और सादात किराम मशाइख जो कि हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं वो आप की रहनुमाई करते हैं। हर रोज़ की तरह हमारे साथ आज भी दोनों शख्सियात हमारे आज के प्रोग्राम में, जैसे कल आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा थे, आज भी हमारे प्रोग्राम में दोनों हमारे मेहमान शख्सियात प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप के मेरे हम सब के हर दिल अज़ीज़ महबूब शख्सियत, आप देखने वालों की, सुनने वालों की रहनुमाई करते हैं अपने अंदाज़ में। हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब आप प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। क़िबला पीर साहब को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह पीर साहब, बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, सादात कराम, यकीनन हमारे प्रोग्राम में बरकत भी है आपके होने से और रहनुमाई भी आप फरमाते हैं तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की। हुज़ूर क़िबला पीर मुफ्ती सैयद शहबाज हुसैन सैफ़ी शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शाह साहब क़िबला की खिदमत में भी सलाम अक़ीदत और खुश आमदीद। शाह साहब आपको भी कहते हैं आज के प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया क़िबला सुल्तानी साहब। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का और अहबाब की रहनुमाई के लिए। हमारे साथ इस दौरानिया में जो प्रोग्राम का वक्त होता है उसमें हमारी आपसे मुलाकात रहती है, गुफ्तगू रहती है उलमाए किराम से और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर रहनुमाई के साथ साथ हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका अपने उलमा से मिलता रहता है। और जैसे कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे भी हम साथ साथ बात करते हैं तो हमारे एक दो कॉलर्स, एक ग़ालिबन कल या फिर एक दो दिन पहले भी हमारे एक भाई ने कॉल की, उन्होंने अपने बारे में कुछ सवाल जानने की कोशिश की। तो फ़िक़ी एतबार से जो सवालात होते हैं, जो मसाइल हैं, या फिर उनके अलावा अगर आप मालूमात के तौर पर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो अगर तो वक्त इतना होता है तो हमारी तरफ से जवाब भी दे दिया जाता है। अगर ना फिर आप लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में जो इस्तिखारे के हवाले से कॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कोशिश हमारी भी होती है कि हम अपने उन तमाम कॉलर्स को शामिल कर लें प्रोग्राम में। बहुत से अहबाब चूँकि बाद में फिर इस हवाले से नाराज़गी का भी इजहार करते हैं कि हमारी कॉल प्रोग्राम में नहीं जो है वो शामिल की गई। तो इसीलिए एक तो ये है कि कोशिश ये किया करें, हमारे जितने भी देखने वाले, सुनने वाले हैं वो हमें जो है वो इस्तिखारे के हवाले से ही कॉल करें, या फिर अगर इसके अलावा अगर कोई ऐसा मामला है तो ख़त के ज़रिए आप हम तक अपने सवालात, अपने मसाइल जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। इंशाअल्लाह उस हवाले से भी रहनुमाई आप लोगों की ज़रूर जो है वो की जाएगी। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तरीक़ाकार प्रोग्राम के आगाज़ में एक मरतबा फिर हर रोज़ बताया जाता है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं और आप बात करना चाहें, प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होना चाहें, गुफ्तगू करना चाहें, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं और एड्रेस भी हमारा मौजूद होता है दौरान प्रोग्राम, वो भी प्रोग्राम में साथ साथ चलता रहता है ताकि आप अहबाब की रहनुमाई, अगर उस वाले से भी आप कुछ हमें हम तक पहुंचाना चाहें, अपने सवालात, अपने पैगामात, तो इंशाअल्लाह उस हवाले से भी आप लोगों की रहनुमाई जो है वो साथ साथ की जाती है। दोनों शख्सियात हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। कल हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ गुफ्तगू करना चाहिए, क़िबला सोहरवर्दी साहब ने अपने अंदाज़ में जो है वो कुछ गुफ्तगू फरमाई उस हवाले से, और हम आज भी मज़ीद इंशाअल्लाह उसी प्रोग्राम हमें अपने मौजू को आगे बढ़ाएंगे और गुफ्तगू को साथ लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। कल सोहरवर्दी साहब की राय ली, आज मैं चाहूँगा कि शाह साहब क़िबला की उस हवाले से जो है वो राय होनी चाहिए कि नॉर्मल और आम ज़िंदगी में इंसान के तमाम मामलात में ना चाहते हुए भी इंसान जो है वो अगर किसी की दिल आज़ारी हो जाती है या कोई ऐसा मामला पेश आ जाता है तो क्या तरीक़ाकार मोमिन का
ہونا چاہیے، اور فرامین کے مطابق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضور کی آل کے حوالے سے جو ہمیں پیغام محبت ملتا ہے ان مقدس ہستیوں کے حوالے سے، ان پاک ناموں کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ گفتگو کا آغاز شاہ صاحب فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا ابتدائیہ پیش فرمایا قبلہ حافظ ابو بکر سلطانی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ کل قبلہ پیر صاحب بھی اس پر گفتگو فرما رہے تھے اور میں بھی ادھر ہی موجود تھا، بہت خوبصورت گفتگو پیر صاحب نے فرمائی۔ آپ صاحب قبلہ جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں، اس کے لیے ایک فارمولہ وہ ذہن میں رکھ لے، اور وہ فارمولہ بھی رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو خود سے چھوٹوں پر شفقت سے پیش نہیں آتا اور خود سے بڑوں کی توقیر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اتنا خوبصورت میسیج ہے اور آفاقی میسیج ہے، آفاقی پیغام ہے۔ اسے جب ہم اپنی زندگیوں میں لاگو کر لیں گے تو ان مقدسات اور پاکیزہ ہستیاں ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے تو محتاط ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں بسنے والے خود سے بڑے اور خود سے عمر میں چھوٹے، ان کے بھی حقوق کا خیال رکھیں گے۔ اگر کوئی عمر میں بڑا ہے تو اپنے سے چھوٹے کے ساتھ اس کا رویہ شفقت والا ہونا چاہیے۔ عمر میں اگر چھوٹا ہے، علم و فضل میں چھوٹا ہے، تو خود سے عمر میں بڑے اور علم و فضل میں بڑے جو لوگ ہیں ان کی توقیر کرنا اس کا مزاج اور اس کی طبیعت میں شامل ہونا چاہیے۔ اور جس کے پاس ادب نہیں ہے اس کے پاس یوں سمجھیں کہ دین بھی نہیں ہے۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باعتبار بعثت 1,23,999 کم و بیش انبیاء کے بعد جلوہ گر ہوئے، لیکن ابتدائے آفرینش سے بھی پہلے بلکہ باعث تخلیق کائنات حضور کی ذات ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو اس وقت بھی تذکرے میرے مصطفیٰ کے ہو رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما کے ملائکہ سے یہ حکم فرمایا اسجدوا لآدم، قرآن کہتا ہے فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کر لیا، صرف ایک اکڑ گیا جس کا نام عزازیل تھا، ابلیس ہوا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اتنی تھی کہ اللہ نے جس کی تعظیم کا حکم دیا اس نے تعظیم سے انکار کر دیا۔ اس کی عبادات، اس کا معلم الملائکہ ہونا، اس کا روئے زمین کے چپے چپے پر آسمان پر سجدے کرنا، اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہ پا سکا۔ اور ہم نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، جس کی بھی حکمت علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ پہلا سجدہ جب فرشتوں نے کیا تھا وہ حکم ربی کے تحت تھا، اور سجدہ کرنے والوں میں جو سب سے سبقت لے گئے وہ جناب جبریل امین تھے، اور پھر اللہ نے انہیں تمام انبیاء کی بارگاہ میں بھیجا اور تمام انبیاء کے وہ صحابی بنے، ہر نبی کی صحبت انہوں نے پائی، ہر نبی کی زیارت انہوں نے کی، ہر نبی سے وہ ہم کلام ہوتے رہے۔ اور جس نے نہیں کیا وہ عزازیل، ابلیس، شیطان، راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا فخرج فإنک رجیم، نکل جا، تو مردود ہے، تو لعنتی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، میری تیرے اوپر لعنت ہوگی قیامت کے دن تک۔
ہم جب غور کرتے ہیں تو اس کا ایک عمل، اور وہ عمل کیا تھا؟ ادب تھا، جو نہیں کیا اس نے. اور جب فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور سجدے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس اکڑا ہوا ہے اور اس نے سجدہ نہیں کیا، تو دوسرا سجدہ فرشتوں نے سجدہ شکر بجا لایا. ہم نماز کی ہر رکعت میں جو 2 سجدے کرتے ہیں، یہ اصل میں ان فرشتوں کا پہلا سجدہ اللہ کے حکم کے تحت، دوسرا شکرانے کے طور پر تھا. ہم بھی اگر ادب کرنے والوں میں ہوں تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ادب کرنے والوں میں رکھا ہے، تعظیم اور توقیر کرنے والوں میں رکھا ہے، بڑوں کا احترام کرنے والوں میں رکھا ہے. اور جو اپنے معاشرے میں بسنے والے سفید ریش اور سفید بالوں والوں سے حیا کرتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے، تو وہ مقدس ہستیوں کا کیسے احترام اور حیا نہیں کرے گا؟ تو ہمیں اپنے بچوں کو جو تربیت دینی ہے وہ اس انداز میں دینی ہے. اپنی آنے والی جو جنریشن ہے اسے جو پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حرز جاں بنا لیں، اسے اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں. اپنے سے چھوٹوں پر شفقت والا رویہ ہو. اور اگر یہ اس پروگرام کی وساطت سے کیول صاحب میں ایک پیغام اپنے سننے والوں کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں اتفاق اور اتحاد رہے، سسٹم جو فیملی کا ہے وہ اتفاق اور اتحاد سے چلتا رہے، تو اس حدیث پاک کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں. جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے ساتھ شفقت والا رویہ ہو، جو خود سے بڑے ہیں ان کا احترام ہو. اب بڑوں میں اپنی فیملی کے لوگ بھی آ جائیں گے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی جو ہے نا، چھوٹے بھائی چھوٹوں میں، بڑے بھائی بڑوں میں. اسی طرح چچا جی ہیں، تایا جی ہیں، ان کا احترام بڑوں کے اعتبار سے کیا جائے گا. بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، وہ چھوٹے ہونے کے اعتبار سے ان کے ساتھ شفقت کی جائے گی. جب ہم یہ رویہ اپنے معاشرے میں لے آئیں گے، فیملی میں لے آئیں گے، فیملی میں اتفاق ہوگا. اور اگر سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہاں پر بھی احترام کی ضرورت ہے. اپنے سے بڑے، اپنے سے چھوٹے کے ساتھ شفقت اور رویہ بھی احترام والا ہوگا. ہمارا معاشرہ ایسا خوبصورت معاشرہ ہوگا، دیکھنے والے کہیں گے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلم کمیونٹی ایسی ہوتی ہے. یہ ان کی تربیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے ان کی جو ہے نا وہ تربیت ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں من حیث القوم ہر طبقے کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، حضور کے فرامین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم اس طرف آ جائیں گے تو میرا خیال ہے انشاءاللہ بہاریں ہوں گی. بہت خوبصورت گفتگو شاہ صاحب قبلہ آپ نے فرمائی آغاز میں ہی، اور تمام گفتگو کا جو مختصر خلاصہ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دین سے دور ہیں اور جو دین اسلام کو مانتے نہیں ہیں، یا پھر اور ان کے لیے ان مقدس ہستیوں کا مقام اور اللہ کے نبیوں کا، آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب کا، حضور کی آل کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم آپ کی زندگی سے، آپ کے فرامین سے ہم تک پیغام محبت جو پہنچتا ہے، مومن کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہت خوبصورت اور سنہری اصول آقا کریم نے بتلا دیا ہے. اور دیکھا جائے تو ہر شعبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جیسے جیسے دنیا کامیاب ہو رہی ہے اور بہت ترقی کر رہی ہے آج کے دور میں، تو لوگوں کو یہ نظر آتا ہے تو یہ تو سارے معاملات آج سے 1400 سال پہلے کریم آقا فرما گئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان چیزوں پر عمل نہ کرتے ہوئے، ایک تو بدقسمتی تو ہے ہی ہماری، لیکن پھر ہم غیر مسلم کو یا پھر ان احباب کو جو دین تک نہیں پہنچتے انہیں انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے، سوال کرنے کا انہیں موقع جو ہے وہ ملتا ہے اس حوالے سے. تو یہ بھی سارے معاملات انشاءاللہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور سربدی صاحب سے بھی انشاءاللہ رہنمائی کی صورت میں ساتھ گفتگو انشاءاللہ ایڈ کریں گے. کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں، ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو. اچھا جی، لائن ڈراپ ہوگی جی ان کی، دوبارہ سے کال ملے گی تو انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور جو ہے وہ بات کر لیں گے. اور اس کی بھی وضاحت ساتھ ساتھ میں کرتے چلیں، ہماری طرف سے دیر اس حوالے سے نہیں ہوتی ہے، مطلب بس ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے تو کچھ تھوڑی سی گفتگو اس پر اپنے علماء سے ہو جائے اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں کی کالز ہم پروگرام میں شامل کرتے رہیں. تو اگر لائن بزی ہے یا پھر لائن کٹ گئی ہے آپ کی، مطلب فون جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے تو ہم نہیں کچھ کر سکتے ہیں. بہرحال دوبارہ سے آپ ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ رہنمائی جو ہے وہ ضرور آپ لوگوں کی ساتھ ساتھ کی جائے گی انشاءاللہ. جی قبلہ سہروردی صاحب آپ بھی آغاز فرمائیے گا گفتگو کا کچھ تھوڑا سا، اور جہاں پر شاہ صاحب قبلہ نے گفتگو کو چھوڑا ہے اگر وہیں سے آغاز کریں آپ
تو کس انداز میں اور کیا اپنے دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے پیغام ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب نے اپنے ابتدائیہ جس مضمون سے آغاز فرمایا اور گفتگو کی ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ انسان تمام مذاہب میں جتنے بھی انسان موجود ہیں، انسان بننا ہی کافی ہے کہ بندہ سب سے پہلے انسان تو بنے۔ انسان بننے کے لیے انسانیت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ضروری اور اگر وہ انسانیت کا خیال نہیں رکھتا تو انسان بن نہیں سکتا۔ بالکل ایسی ایک کال لے لیں اگر اجازت ہو آپ کی، تو پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ دوسرا بات کر رہے ہیں۔ اگلے دن میں نے کال کی تھی جی جی لیکن مجھے نا آواز نہیں آ رہی تھی۔ اچھا جی، ہاں جی، اولاد کے بارے کرنی تھی بات۔ اولاد کے حوالے سے؟ ہاں جی اچھا جی، اولاد نہیں ہے؟ ہاں جی اچھا، بشرا نام ہے آپ کا؟ ہاں جی، والدہ کا نام؟ مریم بیٹی۔ کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو؟ 3 سال۔ 3 سال، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ محمد واصف۔ محمد واصف، ٹھیک ہے۔ کوئی مسئلہ ہے کیا، کوئی میڈیکلی پریشانی ہے یا پھر ویسے ہی کوئی دیر آپ کو لگ رہا ہے اللہ کی طرف سے؟ ہاں جی، اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک۔ بس آپ لوگ دعا کریں، اللہ کریم مہربانی کرے۔ ضرور میری بہن، انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھیے گا، اور مریم بی بی انہوں نے والدہ کو بتایا، تو انشاءاللہ رہنمائی جو ہے وہ ضرور فرمائیں گے، ساتھ میں سوال آپ کا ہم تک۔ جی سورودی صاحب قبلہ آپ کنٹینیو کیجیے گا، پھر انشاءاللہ ساتھ میں جواب بھی ان کا شامل کرے۔ بیٹا پہلے ان کے سوال کا جواب دیں۔ جی جی بے شک، سوال پہلے ان کا جواب دیں۔ بیٹا اپنے اولاد کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کو ہیں ہم سب کے جتنی بھی ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد بنائے۔ آپ نماز کی پابندی کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت گھر میں کیا کریں، اور آپ سورۃ مریم جو ہے اس کو پڑھا کریں، یہ 16ویں پارے میں ہے۔ اس کو آپ روزانہ کوئی بھی ٹائم نکال کے سورۃ مریم پڑھ کے آپ اپنے لیے دعا کیا کریں، بلکہ سب کے لیے دعا کیا کریں۔ اور طریقہ دعا کا یہ ہے کہ جو دعا مانگے وہ پہلے دوسروں کے لیے مانگے۔ جب آپ دوسروں کی خیر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی خیر فرما دے گا۔ سورۃ مریم میرا بیٹا پڑھیں آپ، اور نماز کی پابندی کریں اور اللہ کے حضور سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ کالر بھی ہیں ساتھ میں، بھی سب شامل کر لیں پھر اس کے بعد۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب، کہاں سے؟ میں مسعود گیلانی بات کر رہا ہوں سرگودا سے۔ مسعود گیلانی؟ جی جناب۔ جی گیلانی صاحب فرمائیے میں گا۔ اپنے بیٹے کا ستارہ کا نام ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ ان کو آسٹریلیا کے ویزا اسٹڈی کے ویزے لگوا رہے ہیں، اچھا جی تو ان کو تھوڑی پریشانیاں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ مہربانی کرنے کچھ بتا دیں کچھ۔ بیٹے کا نام بتائیے۔ بیٹے کا نام ہے محمد زین گیلانی۔ زین گیلانی، ٹھیک۔ اور والدہ کا نام؟ معصومہ کوثر۔ ٹھیک ہے۔ آسٹریلیا کے لیے وزٹ ویزا کر رہے ہیں؟ جی اسٹڈی ویزے کے لیے۔ اسٹڈی کے لیے، جی اسٹڈی ٹھیک کے ہے۔ لیے تھوڑے بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں، بہت پریشانیاں آ رہی ہیں، ٹھیک ٹھیک۔ مہربانی کرنی۔ اچھا جی چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، سوال آپ کا ہم تک پہنچا ہے۔ بیٹے زین گیلانی کے لیے مسعود گیلانی صاحب نے سوال کیا ہے، اور سفر کرنا چاہ رہے ہیں آسٹریلیا کے لیے، اور اسٹڈی پہ کیا ان کے لیے بہتری ہے، کیا ان کے لیے مناسب ہے، وہ انشاءاللہ استخارے کی روشنی میں شاہ صاحب قبلہ رہنمائی کر دیتے ہیں۔ پیارے بھائی، شاہ جی محمد زین سفر کر سکتا ہے، انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی۔ جو چیزیں ظاہری طور پر اگر کچھ نظر آ رہی ہیں تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی۔
بیٹے سے کہیے، ظاہر سیدزادے ہیں اور نماز اور قرآن کی تلاوت کا ماحول تو یقیناً گھر میں ہوگا، نماز کی پابندی کریں، اور ان سے کہیے کہ روٹین میں ایک بات رکھیں اور وہ یہ ہے کہ صلاۃ الاشراق شروع کر لیں، اشراق کے نوافل پڑھیں، فجر کے بعد تھوڑی دیر تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، واک کرنی ہے واک وغیرہ کر لیں، جب سورج طلوع ہو جائے تو سورج طلوع ہونے کے 10-15-20 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد 2 رکعت پڑھیں اشراق کی نیت سے، اس کے بعد یا فتاح یا مجیب، یہ 2 اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، یہ 200 مرتبہ پڑھیں اور دن بھر یا فتاح کا ورد جو ہے نا وہ جاری رکھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ آپ بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں، اپنی مسز سے کہیں کہ وہ بھی بیٹے کے لیے، والدین کی دعا، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد علی الولد، ایک مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا، اور تیسری والدین کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے، اللہ رد نہیں فرماتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دعا کریں، انشاءاللہ یہ سفر کرے گا اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ جی۔ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ نیکسٹ، ان سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں جی، کہاں سے؟ میں اویس قادری بات کر رہا ہوں تلگنگ سے۔ کون سا آپ بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں تلگنگ سے اویس قادری بات کر رہا ہوں جی۔ جی اویس قادری صاحب فرمائیے۔ ہلو جی جی بولیے گا، آپ کا سوال بتائیے، کیجیے گا، سوال سن رہے ہیں۔ میں سر پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو روحانی مسائل ہیں، یہ کتب، اقطاب اور ابدال، جی ان کی ڈیٹیل کوئی علامت سا بتا سکتے ہیں؟ ایک تک میں کتنے ابدال، کتنے کتب، یا اس کی تعیناتی کا کیا کچھ سلسلہ ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور کوئی اس کے علاوہ کچھ سوال آپ کا ہو؟ اور یہ سوال ہے کہ میں چونکہ ادھر ایک مسجد کا متولی ہوں، تو یہاں مسجد کی جو حیاتان جائے نماز، جہاں امام نماز پڑھاتے ہیں، وہاں سے کسی بندے نے نماز کے نیچے تعویذ رکھ دی ہیں، اور ہماری مسجد کے جو مسائل ہیں وہ سارے اس کی وجہ سے درم برم ہیں، تو کچھ اور بھی مسائل روحانی ہماری مسجد کے ساتھ تو بندے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہر قسم کا مسئلہ ہمارے رکاوٹ میں پڑا ہوا ہے، تو اس کا بھی کوئی حل بتا دیں۔ اللہ کریم مہربانی کرے۔ چلے جی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے گھر میں آپ تو خود جو ہے وہ یہ ڈیوٹی کرتے ہیں، اور پیر صاحب قبلہ رہنمائی فرمائیے گا محترم کی۔ میرے بھائی آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اور ایک مسجد کی ایز اے متولی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ کا تو ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے کہ مسجد کے اندر تعویذ رکھ دیے ہیں۔ آپ اپنی جو کیبنٹ ہے نا اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی تعویذات ہی انہوں نے مسجد کے اندر رکھے ہوں اور وہ آپ کے مسائل بڑھ گئے ہوں۔ بعض دفعہ ہمارے اندر ہی جو ہماری کیبنٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی نیتیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں اور مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو مسجد کی خدمت کریں ان کا ایک جو مقصد ہو کہ صرف مسجد کی خدمت کرنی ہے، وہ اپنا کوئی بھی ذاتی دنیاوی لالچ اس میں نہ رکھیں۔ تو آپ ایسے کیبنٹ میں بندے لائیں جو صاحب ثروت بھی ہوں، وہ لگانے والے ہوں، کھانے والے نہ ہوں۔ تو اس کے بعد جو امام مسجد صاحب ہیں ان کی بھی صحیح معنوں میں خدمت کیا کریں اور ان سے پیار کیا کریں۔ بعض دفعہ ہماری جتنی میجورٹی کیبنٹ ہوتی ہے مساجد کی انتظامیہ حضرات، وہ امام صاحب کو ایز اے ملازم جو ہے نا وہ کنسیڈر کرتے ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے وہ جاب کر رہے ہیں، ایک مسجد کے امام ہیں، مقرر ہیں، لیکن آپ تو پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ انہیں اپنے آپ سے اعلیٰ اور افضل جو ہے نا وہ تسلیم کیا کریں، ان کی صحیح خدمت کیا کریں۔ تو انشاءاللہ باقی مسجد کے اندر کیا کسی نے تعویذ ڈالنے ہیں جہاں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، وہاں قرآن پاک بچے پڑھتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس بات کو ذہن سے نکال دیں۔ لیکن کچھ کیبنٹ کے اندر بندے ٹھیک نہیں ہیں جن کے ذہنوں میں فطور ہے
تو جس کی وجہ سے آپ افراتفری کا شکار ہیں وہ ڈھونڈیں، تلاش کریں، وہ جب مل جائیں گے ان کو نکال دیں گے، فیر قسم کے مخلص بندے لائیں گے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. نیکسٹ کالر ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو. ہیلو جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں محمد اعجاز بات کر رہا ہوں. محمد اعجاز. جی جی وعلیکم السلام. جی جی بتائیے سن رہے ہیں اعجاز صاحب، سوال کیجیے گا. سر میں محمد اعجاز بات کر رہا ہوں ادھر سے لاہور سے ہی. جی جی. تو میں یہ اپنے لیے تھوڑے سے جی سر جی میں مجھ پہ نا نیو مسلم ہے. اچھا تو کافی قرض کی مجھ پہ مصیبت ہے، گھر میں رزق کی بھی بڑی ٹینشن ہے. میرے لیے خصوصی ذرا دعا کر دیں، مہربانی کی وظیفہ بھی بتا دیں. والدہ کا نام کیا آپ کی؟ جی ریاض بی بی نام ہو. ریاض بی بی، ٹھیک ہے. سٹارٹ میں آپ نے کیا کہا کہ نیو مسلم کچھ؟ جی ریاض بی بی. اچھا ٹھیک ہے، چلیں ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں محترم. سوال تو آپ کا پہنچ گیا ہم تک. ٹی وی قوالیہ اصل میں آپ کا کھلا ہوا تھا تو آپ کو بات کرنے میں تھوڑی پریشانی ہو رہی تھی، اور جو سمجھ میں آیا جس طرح آپ نے بتایا کہ تھوڑے سے معاملات، مسائل، پریشانیاں گھریلو حوالے سے، تو ضرور انشاءاللہ رہنمائی شاہ صاحب قبلہ فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، آپ کی پریشانیاں اور مصیبتیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے دور فرمائے. بہت آسان سا ایک وظیفہ کرے، نماز کی پابندی کیا کریں، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، اور یا وہاب یا رزاق یہ دو اسماء گرامی ہیں. بس یہ دو اسماء گرامی آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھ لینا ہے، اور چلتے پھرتے بھی اسے پڑھتے رہیں. تعداد اور لمٹ کوئی نہیں ہے آپ کے لیے، یہ آپ جتنا آپ کو وقت ملے یہ دو اسماء گرامی پڑھیں، انشاءاللہ خیر ہوگی. آپ سب اگر وقت ہے تو میں وہ جو سوال تھا تالا گنج سے بھائی کا کتب ابدال اور وہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ روئے زمین پر اللہ کے کچھ خاص ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کی دعا اور برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم فرماتا ہے. آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور زمین سے فصل وغیرہ ان کی دعا سے اگتی ہے، اور یہ لوگ دنیا کے لیے باعث امن ہیں. اور امام احمد بن عباد صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں قیامت تک 40 آدمی ایسے رہیں گے جن کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم رہے گا. اب ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، راوی ہیں اس کے، کہ اہل شام پر لعنت نہ کرو. میں عبارات عربی نہیں پڑھ رہا تاکہ میں وہ پیغام جو سوال ہے وہ مکمل کر سکوں. اہل شام پر لعنت نہ کرو کیونکہ ان میں 40 ابدال رہتے ہیں، ان کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور ان سے دین کو مدد ملتی ہے. علامہ سخاوی نے بھی یہ لکھا ہے کہ روایت ابدال کے بارے میں جو روایت ہے وہ بالکل صحیح ہے. امام سیوطی نے لکھا کہ ابدال کی جو خبر ہے حدیث میں ان کا وجود درجہ یقین تک پہنچ چکا ہے. اب انہوں نے پوچھا تھا کہ ایک وقت میں کتنے ہوتے ہیں. علامہ خطیب نے کتاب تاریخ البغداد سے یہ بات نقل کی ہے کہ نقبا 100 ہوتے ہیں، نجبا 70 ہوتے ہیں، ابدال 40 ہوتے ہیں، اور اوتاد جو ہے وہ 7 ہوتے ہیں. قطب زمین میں 3 ہوتے ہیں، اور قطب الاقطاب یا غوث اعظم وہ 1 ہوتا ہے. غوث ان سب کا سردار ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی جانشین یا خلیفہ ہوتا ہے. یہ اختصار کے ساتھ تھی، ان ڈیٹیل انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات انشاءاللہ. جی کالر ہمارے ساتھ بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں یونس بات کر رہا ہوں لاہور سے. یونس جی جی محترم فرمائیے گا.
میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں. ہمارے دونوں میاں بیوی کے درمیان اکثر ہفتے میں ایک بار جھگڑا ضرور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ میری ایک بیٹی ہے اور بیٹے کی خواہش بھی ہے، تو یہ کائنڈلی چیک کرنا تھا کہ ایک بیٹی ہے. ہفتے میں ایک بار ہمارا جھگڑا بنا بیٹھے کسی نہ کسی بات پہ ہم لڑ پڑتے ہیں اور یہ پریشانیاں ہم مسائل بنے ہوئے. مالی مسائل کا بھی شادی کے بعد سے میں شکار ہوں. 3 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو. یونس صاحب، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ صبح جان. صبح جان. اور آپ کی مسز کا نام کیا ہے؟ جی بیگم کا نام بتائیے. زبیدہ بی بی. اور ان کی والدہ؟ جی ان کی والدہ کا نام محترم؟ غٹائی. غٹائی. دوبارہ سے بتائیے گا. غٹائی. وٹائی. جی جی. اچھا جی. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ بیٹی ہے، ایک بیٹے کے لیے دعا فرما رہے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی جی بیٹے کے لیے. بیٹے کے لیے. ٹھیک ٹھیک. چلے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. سوال آپ کا ہم تک پہنچا ہے. جی قبلہ پیر صاحب بتائیے گا یونس صاحب کے لیے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی آپ کا نام بڑا اچھا نام ہے. یہ یونس نہیں ہے، یہ یونس نام ہے. بالکل. YOUNUS کے ساتھ یونس. پڑھنے میں یونس ہی زیادہ پڑھتے ہیں، بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی یونس ہی لکھتے ہیں، لیکن غلط ہے، یو کے ساتھ یونس لکھا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ نے رحمت آپ کے گھر میں آئی ہے. بیٹا بھی جس نے بیٹی دی ہے وہ اللہ تعالیٰ بیٹا بھی عطا کرے گا. آپ نماز پابندی کے ساتھ ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے. ہم ہر مسلمان پر یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہوگا. کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ چھوڑ بھی دیتے ہیں. نماز باقاعدگی سے پڑھیں. نماز اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ذکر ہے. اور یا ستارو یا غفارو، یہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. یا ستارو یا غفارو، اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھا کریں سرکار پر. اور یا ستارو یا غفارو کی ایک تسبیح نماز کے بعد پڑھ کے اللہ کے حضور میں اپنا مقدمہ پیش کر دیا کریں. دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا اولاد نرینہ عطا فرمائے. تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں اور بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اور آپس میں بھی کچھ پیار، اتفاق، محبت کے لیے اس کے یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد آپ کم از کم 360 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں. تیسرا کلمہ عشاء کی نماز کے بعد 360 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور کوئی میٹھی چیز اپنے پاس رکھ لیں، چینی وغیرہ جو بھی ہے دم کر دیا کریں. اور وہ میاں بیوی کھا لیا کریں تاکہ آپ کا جو الجھاؤ ہے، جو لڑائی جھگڑا ہے، جو آپ کے نفرت ہے یا جو بھی ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور دونوں کے مابین پیار اور محبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ قبلہ سہروردی صاحب. 2 سوال تھے آپ کے. ایک تو آپ کے اپنے بارے میں، یعنی آپس میں جو آپ نے بتایا کہ بہت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، ہر ہفتے رہتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم دعا گو ہیں جی آپ کے لیے انشاءاللہ. نماز کی پابندی کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وظائف جو پیر صاحب نے بتائے ہیں کنٹینیو کریں. انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، اتفاق محبت سے تمام معاملات آگے بڑھیں گے. اور اولاد کے لیے بھی جو بتایا ہے، جو دیا ہے اللہ نے، مطلب بیٹی دی ہے، اس پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیجیے اور پھر آگے دعا فرمائیے. اللہ کریم انشاءاللہ ضرور اچھے اسباب پیدا فرمائیں گے. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم کالر کون ہیں، کہاں سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی، میرا نام شکیلا ہے اور میری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں. میرے 4 بچے ہیں، بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، 5 بچے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر میں نا کافی زیادہ مسائل مسائل رہتے ہیں. اچھا جی. ٹی وی کا والیوم آپ ذرا بند کر دیں اور اپنی والدہ کا نام بتائیں. بچے بھی بیمار رہتے ہیں اکثر نا، میں نے پوچھنا تھا. اچھا جی. نام بتائیے گا اپنی والدہ کا. میرا نام شکیلا ندیم ہے. میری امی کا نام سکینہ بی بی ہے. ٹھیک ہے. میرے میاں کا نام ندیم مقصود ہے اور ان کی والدہ کا نام کیا نام تھا بتاؤ؟ دادوں کا نام
جی جمیلہ مقصود بتائے. جی جی. اچھا جی, آپ کی لڑائی جو آپ بتا رہی ہیں گھریلو, مطلب اپنے شوہر کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ رہتا ہے؟ ہاں جی ایسے ہی ہے, ان کے ساتھ بھی ایسے بیٹھے بیٹھے کوئی بات بھی نہیں ہوتی, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا, تو ایسے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں گھر چھوڑ دوں. اللہ خیر ایسا کرے. عجیب سے معاملہ ہوتا ہے. چلے اللہ کریم مہربانی کرے, انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے گا, ضرور آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. اور بات نہ ہونا, بات تو ہوگی کہیں نہ کہیں ظاہر ہے. اگر آپ کو نام نہیں یاد آ رہا ان کا, اپنی ساس صاحبہ کا, تو پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ تو شروع ہوتا ہی ہے ظاہر ہے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. بہرحال خیر و برکت کے لیے, گھریلو آپس میں تمام معاملات کے لیے انشاءاللہ شاہ صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں. آپ جواب سن لیں اور اسی کے مطابق کیجیے گا. ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ. اللہ کریم مہربانی فرمائے. ہاں میری بہن, میں گزارش کروں گا کہ آپ کے معاملات میں اگر دیکھا جائے تو روحانی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی جنات یا جادو کا کوئی ایسا عمل دخل نہیں ہے. تھوڑی سی آپ کے مزاج میں تلخی اور سختی ہے. وہ سختی اور تلخی جب مٹھاس اور نرمی میں تبدیل ہوگی تو آپ کے گھر میں انشاءاللہ برکتیں ہوں گی اور گھر میں سکون ہوگا. اور آپ ایک چھوٹا سا عمل میں بتا رہا ہوں, قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ ہے, یہ 16ویں پارے میں ہے, اس کی آیت نمبر 39. اس آیت نمبر 39 میں ایک آیت کا یہ ایک حصہ ہے, جز ہے, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اتنا آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ, اور کسی میٹھی چیز پہ پڑھنا ہے. یہ اپنے شوہر کو کھلائیں. آپ خود اپنے لیے اور آپ کے مزاج میں نرمی کے لیے درود پاک, جب آپ کے مزاج میں سختی یا آپ کو جو غصہ آتا ہے یا دل کرتا ہے کہ گھر سے میں چلی جاؤں, آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کریں, اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. روزانہ کم از کم 1100 مرتبہ درود پاک پڑھیں, یعنی نماز فجر کے بعد 300 بار, باقی نمازوں کے بعد آپ نے 200 مرتبہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ 1100 مرتبہ ڈیلی درود پاک ہو جائے گا. کسی دن رہ جائے تو نماز عشاء کے بعد مکمل کر لینا, تعداد کو برابر کر لینا ہے. درود پاک 1100 مرتبہ ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں, جو آپ کو آسانی سے یاد ہو. مختصر درود پاک ہو یا طویل ہو, جتنا آپ کے پاس وقت ہو, کوئی پابندی نہیں ہے کہ کون سا پڑھنا ہے. اور وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 کا یہ حصہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کے میٹھی چیز پر دم کر کے اپنے شوہر کو کھلانا ہے. آپ کے گھر میں انشاءاللہ سکون ہوگا, آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوگا, باہمی پیار اور محبت انشاءاللہ بڑھے گا انشاءاللہ. کالر ہمارے ساتھ نیکسٹ ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کریں؟ جی میں رابعہ بات کر رہی ہوں. جی بتائیے گا, کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے اور اولاد نہیں ہے ہمارے. اچھا جی, والدہ کا نام آپ کی؟ شمشاد بی بی. اچھا جی, شوہر کا نام بتائیے. محمد عثمان. ان کی والدہ؟ شمیم اختر. 5 سال کا عرصہ شادی کو بتایا آپ نے؟ جی 5 سال. کوئی مسئلہ ہے, کوئی میڈیکل ایشو ہے یا پھر؟ میڈیکل ایشو کوئی خاص نہیں بتاتے. جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اچھا جی, تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا, میڈیسن دے دیتے ہیں. اور اگر کسی ویسے روحانی طور پہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے. تو بس ایسے ہی ہے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اصل میں وجہ کیا. اللہ کریم مہربانی کرے جی. چلیں ٹھیک ہے میری بہن, ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی. بہت شکریہ آپ کی کال کا, سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے. اور سروردی صاحب سے ہم گزارش کریں گے آپ کے حوالے سے فرمائیے گا. اور چلیں آپ رہنمائی فرما دیں, اس کے بعد دوسری رائے بھی شاہ صاحب دینا چاہیں گے تو ضرور انشاءاللہ رائے لے لیں. نہیں آپ فرمائیں. دیکھیں میرا بیٹا, آپ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں جی. کوئی بندھن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی تاخیر ہے, دیر ہے, اولاد ہے آپ کے نصیبوں میں, اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا. اور آپ اس طرح کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں. سورۃ کوثر جو ہے اس کو آپ نے کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے, جب آپ کو ٹائم ملے ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو آپ کثرت سے سورۃ کوثر کو پڑھیں.
اور جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ اللہ کے حضور میں دعا کریں اپنی اولاد کے لیے. صرف سورۃ کوثر پڑھنی ہے آپ نے، انا اعطیناک الکوثر، اس کو آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے، اور جتنی بھی کالز پروگرام میں شامل کی گئیں ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ، اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دعا ہوگی پروگرام کے اب لاسٹ میں. ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے. آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور قبلہ پیر صاحب کو، شاہ صاحب کو، پوری ٹیم کو ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المیزان. انت ولینا فی الدنیا والآخرۃ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. پروردگار عالم، ہمارے اس پروگرام میں جتنے بھی سوالات کے ذریعے سامعین ناظرین شامل ہوتے ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار عالم، ہم سب کو اس دین متین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے کلمہ گو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار عالم سب کی بخشش و مغفرت فرما. ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا فقط تیرے محبوب کی رضا میں ہے، اس کو قبول فرما. یا اللہ، جو کچھ ہم کہتے ہیں سنتے ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.